बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया के उस सबसे बड़े अकठ के हवाले से जिसे जनरल असम्बली का इजलास कहा जाता है। हर साल सितंबर में ये इजलास होता है। पूरी दुनिया के जो रुकन ममालिक हैं UN के, वो इसमें इकट्ठे होते हैं, तकारीर करते हैं, तजावीज़ देते हैं, एडवाइसेस देते हैं। और ख़ास तौर पे उससे हमें एक और भी बात पता चलती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लास्ट ईयर मैंने देखा, कि आपको ये अंदाज़ा होता है कि दुनिया के इस वक्त मसाइल जो हैं वो गंभीर मसाइल क्या क्या हैं। क्योंकि मोर और लेस जो भी ममालिक के सरबराहान ममलिकत आते हैं वो अपने ममालिक की कंट्रीब्यूशन का जहाँ ज़िक्र करते हैं, जहाँ पे दुनिया के मसाइल का जिक्र करते हैं, वो कोर इश्यूज़ का लाजमी जिक्र करते हैं। जैसे दहशतगर्दी का मामला हो, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो, ख़ास तौर पे जो इस मरतबा इशू प्रिवेल कर रहा है वो गज़ा का इशू जो है वो प्रिवेल कर रहा है। साइड लाइन के ऊपर जो इजलास हो रहे हैं उनमें भी गज़ा की आवाज़ हमें आ रही है। और इसके साथ साथ जो UN का बाकायदा इजलास जारी है, जिसमें सरबराहान ममलिकत जो खिताबात कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, उसमें भी वो फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से बातचीत करें। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जो मैसेकर हो रहा है, 65,000 लाइफ से ज़्यादा इस वक्त तक जा चुकी हैं। और ये बर्बरियत, ये जुल्म, ये दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी जो है इज़राइल की, वो जारी है। इस हवाले से यकीनन बात की जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका जो कल इजलास हुआ, बहुत अहम इजलास हुआ गज़ा तनाज़े पर, आला सतह इस्लामी अमरीकी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराहान शरीक थे। दुनिया में जो इस्लामी ममालिक की तादाद, OIC के मेंबर ममालिक की तादाद है, वो 57 के करीब है। और उसमें इन ममालिक का चूज़ करना और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का उसके अंदर इंतखाब, इस बात की दलील है कि पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है, चाहे वो मसला मशरिक़ वुस्ता के अंदर हो या आलम इस्लाम को कोई भी मसला लाहक हो उसके अंदर। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और अमरीकी सदर ने इस मौके पर कहा कि इस ग्रुप से बेहतर कोई गज़ा में क़याम अमन का हल नहीं निकाल सकता। और इसके साथ साथ फिर साइड लाइन्स के ऊपर अमरीकी सदर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म की गैर रस्मी बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर मुलाकात भी हुई, बातचीत का भी तबादला हुआ, उनकी गुफ्तगू हुई, वो लेकिन पूरी दुनिया ने देखी। और एक बड़े पॉजिटिव माहौल में हमें ये गुफ्तगू होती हुई नज़र आ रही है। और ये भी कुछ ख़बरें आ रही हैं कि शायद कोई बाज़ाब्ता मुलाकात के हवाले से भी काविशें हो रही हैं। इस पर ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ़ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन किया रशीद साफ़ी साहब ने, नामवर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, नामवर तज्ज़ियाकार। शनीला अमार साहिबा, बड़ी बेबाक आवाज़। हुमायूं खान साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सबसे पहले आपको मैं शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा कि एक तो गज़ा को इस मरतबा सेंटर स्टेज के ऊपर रखना, इस मसले को अहमियत देना, फ़ौक़ियत देना, क्या हम ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि 2025 का जो साल है ये गज़ा के क़ज़िये का या फ़लस्तीन के क़ज़िये का आखिरी साल हो सकता है? शुक्रिया यासिर। ये तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि ये फ़लस्तीन के मसले का और गज़ा के मुसलमानों पर जो अज़ाब नाजिल है, मुसीबत नाजिल है इसराइल की सूरत में, उसका अंजाम हो जाएगा। लेकिन ये बात यकीन से कही जा सकती है कि गज़ा के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जुल्म बर्दाश्त किया है, जो और जिस अंदाज़ में इज़राइल गर्दी हुई है उन पर, उसने दुनिया को परेशान किया है। इज़राइल गर्दी बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि एक आप लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो इस्राइल गर्दी की वजह से लोगों के ज़मीर पर कचोके लगे हैं। अच्छा, मुमकिन है कि हुक्मरानों के ज़मीर पे कचोके न लगे हों, तो अवाम के ज़हन पे अवाम ने ये दर्द महसूस किया है और उनके लिए सड़कों पे निकले हैं। उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि कितना और जुल्म करोगे। तो ये जो कुर्बानी है वहाँ गज़ा के लोगों की और फ़लस्तीन के लोगों की, इस कुर्बानी ने आलमी ज़मीर को मुतासिर किया है। इस वजह से आलमी क़यादत इस मसले पर तवज्जो देने पर मजबूर हुई है। और ये भी गज़ा के लोगों की कुर्बानियाँ हैं कि इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं और बड़े फ़ैसला साज किस्म के जो मुल्क हैं,
وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کی بہرحال ایک اہمیت موجود ہے. اس سے آپ ایک ڈیوسنس ویلیو پیدا ہوتی ہے اور ایک دباؤ بڑھتا ہے، اور یہ دباؤ محسوس ہو رہا ہے. ایسے نہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کریں گے تو یہ انعام ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا، اس لیے کہ یہ وزن عالمی قیادت پر، اسرائیل پر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مطلب فائدہ تو ہے نا پھر ایک لیول پہ مثال کے طور پر امن ریاست تو اس طرح سے وجود میں نہیں آ گئی ہے نا، نہ اس کی کوئی اجازت دے رہا ہے، نہ کوئی جگہ چھوڑنے پر تیار ہے، تو وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک اخلاقی دباؤ پیدا ہو رہا ہے. صحیح. اور وہ اخلاقی دباؤ اس سفر کو تھوڑا اور آگے لے کے جائے گا. اس سے یہ مایوسی کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ جو تسلیم کر رہے ہیں ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. یہ تنقید جو ہے، اگر اسرائیل بھی تنقید کر رہا ہے، اسرائیل کے اتحادی بھی تنقید کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے بھی تنقید کر رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں، ایک اپنا بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے پازیٹیوز کیا ہیں، اس کے نیگیٹیوز کیا ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے وہ حصے جہاں کبھی فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھی اور طاقت ان کو ملی اسرائیل کو، اب وہاں عوام کے دباؤ سے، عوام کے ضمیر کے جاگ جانے کی وجہ سے وہ دنیا مجبور ہوئی ہے فلسطین کی کاز کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں کھڑے ہو جانے سے. یہ بات درست ہے، ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا انہوں نے بزنس بند کر دیا ہے؟ میرا اشارہ ویسٹ کی طرف ہے. جی. بزنس تو نہیں بند کیا انہوں نے. ممکن ہے کہ اسلحہ بھی ان کو جا رہا ہو، ممکن ہے کہ ان کو دیگر وسائل بھی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بزنس بھی ہو رہا ہو، لیکن اگر آج انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے تو کل ان کو انگیج کرنا چاہیے، انہیں قائل کرنا چاہیے، تو کل وہ ہماری پشت پہ آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ قربانیاں ہیں. اور اس موقع پر جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کا کردار، ترکیہ کا کردار، سعودی عرب کا کردار اور دیگر مسلم کنٹری 6-7 جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں، ان کی گفتگو یقیناً آپ کو کسی فیصلہ کن موڑ کی طرف لے کے جائے گی. ٹھیک ہے. شنگلا صاحب، آپ کو میں انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ ایک تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے غزہ تنازع کے حوالے سے، جس میں امریکی صدر سے سربراہان مملکت جو اسلامی کلیدی ممالک کے سربراہان مملکت ہیں، وہ انہوں نے ملاقات کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جس طرح کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ اس گروپ میں بہتر سے بہتر کوئی غزہ میں قیام امن کا حل نہیں نکال سکتا، تو ٹرمپ کی جو انٹینشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ حل کی طرف جانا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے 7 جنگوں کے خاتمے کے حوالے سے بات کی، کیا وہ اس کے لیے پریکٹیکلی کوئی ایفرٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے؟ یا یہ جو بات کہی جاتی ہے، جنرلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ بھی نہیں روک پاتا؟ بہت شکریہ یاسر. بات یہ ہے کہ جس وقت پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے اقتدار کے اندر، تو اس وقت بھی یہ ایک بات کہی جا رہی تھی کہ ان کا اگر پچھلا ٹرینیور بھی دیکھے تو ہمیں اس میں کوئی جنگ ہوتی بھی نظر نہیں آئی تھی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر بزنس زیادہ سے زیادہ ہو اور جنگوں کی طرف نہ جائے. تو ابھی بھی آپ خود دیکھ لیں کہ وہ ہر جگہ پہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں. ایک جنگ کا تو ہمیں بھی پتا کہ پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی انہوں نے جنگ بندی اس کی کروائی ہے، لیکن ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جی انڈیا کی درخواست کے اوپر، اور پھر ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے جوابی حملہ قطر پہ کر کے تو اس جنگ کو بھی بند کیا گیا تھا. لیکن جو عملی اقدامات ہیں نا، دیکھیں وہ ابھی تک ہمیں ایسے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کہ جو فلسطین کی فیور میں ہوں. ابھی بھی اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو حماس کے پاس اسرائیل کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، پھر اس کے بعد جنگ بندی کی طرف جایا جائے. لیکن اگر عملی اقدامات کرنے ہوتے تو سب سے پہلے یہ تھا کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھا جا رہا ہے، قطر اس میں انوالو ہو رہا ہے، تو قطر کے اوپر جو حملہ کیا اسرائیل نے، اس کے اوپر بڑے سخت قسم کی اس کے ساتھ باز پرس ہونی چاہیے تھی، اتنی ہمیں نظر نہیں آئی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم سلامتی کونسل کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ قرارداد آ رہی ہے، لوگ جو ہے تسلیم کریں، قرارداد آئی ہے، تو اس قرارداد کو ویٹو کون کر رہا ہے جنگ بندی کی؟ امریکہ اس کو ویٹو کر رہا ہے. اور پھر جب ابھی ممالک جو ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں
फ़लस्तीन को तो उधर से बयान ये आ रहा है अमेरिका की तरफ से कि ये आप हमास को इनाम दे रहे हैं उसको तस्लीम करके। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प से लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, कल भी उन्होंने बात की है कि हम किसी ना किसी, ये जो ममालिक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनके लिए उन्होंने इसलिए बात की है कि देखिए अगर ये वो ममालिक हैं जो खित्ते के ऊपर असर रखते हैं, क्योंकि मशरक़ वस्ता के वो ताकतवर ममालिक हैं जिनके साथ कल उनकी बात हुई थी। पाकिस्तान को भी जाहिर है अब जो सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ है और जो हमने शिकस्त दी है इंडिया को, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल हो चुकी है। तो कल को अगर गजा के अंदर कोई सेटअप बनता है कि वहाँ से अगर इन्हिला होता है, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं, अब कोशिशें भी हो रही हैं, दुनिया जिस तरह तस्लीम कर रही है, जगह जगह पे प्रोटेस्ट जो आवाम कर रही है उसकी वजह से हुकूमतें प्रेशर में आ रही हैं, तो वहाँ पे अगर कोई फौज बनाई जाती है मुश्तरका कि वो जाके अमन अमान कायम करे, तो पाकिस्तान को इसमें कलीदी किरदार कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को अभी कुछ अमली काम करना होगा, बातों से निकलना होगा। अगर वो समझते हैं कि वो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं, दुनिया को जंगों से बचाना चाहते हैं, तो उनको गजा के अंदर जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है उसको रुकवाना होगा। पहले किसी जंगबंदी की तरफ जाना होगा, वहाँ पे इमदाद की जो बहाली है उसको रिस्टोर करना होगा, पहले लोगों को बचाना होगा, उसके बाद फिर आप कैदियों की रिहाई और दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं। और यहाँ अगर मुज़ाकरात की तरफ सब बैठ रहे हैं तो वो इसराइल को मजबूर करे कि वो किसी ना किसी मुआहदे के ऊपर आए। अभी तक वो बात नहीं मान रहा इसराइल, और अभी तक इसराइल सिर्फ वही कर रहा है कि जो उसकी मन मर्जी में आ रहा है, जैसे कि उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो अगर अमली इक़दाम होंगे, उसको कहीं पर रोका जाएगा, उसकी फंडिंग रोकी जाएगी, उसको असले की सप्लाई रोकी जाएगी, फिर किसी ना किसी चीज़ का हमें नजर आएगा कि हाँ अमली इक़दाम हो रहे हैं, ये वाकई चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ हो। वरना अभी तक तो वही बात नजर आ रही है कि बैठे हैं, बातें कर रहे हो, चल रहा नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। शरीला ने बहुत अच्छी बात की। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, शरीला की बात को यूँ समझे कि वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ बॉक्स जाएं डोनाल्ड ट्रम्प, इसके नतीजे में आपका कोई कदम, अमली कदम आगे बढ़ेगा। ठीक हो गया। रशीद साफ़ी साहब, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूँगा। एक तो वज़ीर-ए-आज़म की जो गैर रस्मी मुलाकात हुई है अमरीकी सदर से, वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा के मामले पर भी बात की है और यकीनन बाकी जो मामलात हैं उस हवाले से भी बात की है। एक तो ज़रा इस पे बताइएगा, विजुअल्स पूरी दुनिया ने देखे, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे इसको, और बार बार उनकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो उसको दिखा रहे हैं फ्लैशर्स के तौर पे। दूसरा ये फरमाइएगा कि जो गज़ा का मामला है इसके अंदर यानी पाकिस्तान की शमूलियत, बाकी ममालिक भी हैं वहाँ पे, मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, कलीदी ममालिक को भी शामिल किया गया, पाकिस्तान को भी शामिल किया गया, इससे हमें क्या पैगाम मिलता है? यही शुक्रिया यासर। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गैर रस्मी मुलाकात की है सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें हमने देखा कि गर्मजोशी नज़र आई है दोनों जानिब से, और जिस तरीके से बेतकल्लुफ़ी के अंदाज़ में दोनों रहनुमाओं ने बात की है, तो आपकी बात दुरुस्त है कि पड़ोस में आग ज़रूर लगी होगी इससे। ये वही अमेरिका था, एक हमारी हुकूमत थी प्रीवियस कि इनके सदर की जानिब से पूरे टेनेवर में एक ख़त का इंतज़ार किया गया। अब वही अमेरिका है कि पहले फील्ड मार्शल साहब गए वहाँ पे, ख़ुसूसी तौर पर उनको एजाज़ से नवाजा गया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तमाम ज़ाब्तों को तोड़ते हुए, तमाम प्रोटोकॉल को बलाए ताक रखते हुए उनको ज़ुहराने पे बुलाया और उनके साथ एक तवील 1-on-1 मुलाकात की। अब जब शहबाज शरीफ साहब उनका आमना सामना हुआ है, तो आप जानते हैं कि 10 मई के बाद जो है पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म एक आलमी लीडर के तौर पे यूँ उभरे हैं कि उनको हर जगह क़द्र व मंज़िलत की निगाह से देखा जाता है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी मिलते रहे हैं अमरीकी सदूर से, हमारे और भी सदर और वज़ीर-ए-आज़म वज़राए-आज़म जो रहे हैं उनकी मुलाकातें अमेरिका के साथ होती रही है, उनके सरबराहान के साथ तवील हमारी एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुक़ात है। लेकिन आज जो कल की मुलाकात थी वो इस लिहाज से दुनिया भर ने उसको नोट किया कि डोनाल्ड ट्रंप रिवायती तौर पर आलमी रहनुमाओं से इतनी बेतकल्लुफ़ी से आजकल नहीं मिलते, बल्कि उनका अपना एक भरम होता है, एक स्टाइल है। लेकिन उन्होंने इंतहाई एक गर्मजोशी के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस्तकबाल किया,
پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح نائب وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے ان سے بھی گفتگو کی اور بڑے غور سے وزیر اعظم صاحب کی غیر رسمی گفتگو سنی اور اس کے بعد تمز اپ کر کے وہ وہاں سے چلتے بنے. اور اس کے بعد پھر جب آپ نے جو دوسری اہم ملاقات رہی جو 6 طاقتور اور نمایاں مسلمان ممالک ہے OIC اور مسلم دنیا کے، ان کے ساتھ جو ایک تفصیلی نشست ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے. اس سے پہلی ملاقات کی جو ہم ذکر کر رہے تھے اس کی سمبولک اس کی ویلیو زیادہ تھی، لیکن اہم ملاقات یہ ہے کہ غزہ کے تنازع کے بعد اور قطر پر اسرائیلی جارحیت کے بعد اتنی بڑی تعداد میں جو مسلم رہنما ایک ٹیبل پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہیں تو یقینی طور پر ہم اب نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. یہ سوال یہی ہے میرا بنیاد شروع سے یہی ہے کہ کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا بالکل نکل سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس واقعے پہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے یا غزہ کے معاملے پہ مٹی پانا چاہتے تو شاید وہ پھر یہ تردد ہی نہ کرتے کہ وہ پاکستان سمیت دنیا کے 5 بڑے مسلم ممالک جو ان کے قریبی اتحادی بھی ہے ترکی کے علاوہ، ترکی کے ساتھ بھی امریکہ کے کوئی زیادہ برے تعلقات آج کل نہیں چل رہے، تو یقینی طور پر یہ ممالک اپنے عوام کو بھی جواب دہ ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے سامنے مجبور ہے اور اپنے یہودی سپورٹرز کے سامنے موجود ایک جواب دہ ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ترک صدر اردگان، جارڈن کے صدر کنگ عبداللہ، اس کے ساتھ ساتھ قطر کے امیر، یہ انڈونیشیا کے صدر، یہ تمام جو ہے اربوں مسلمانوں کو جواب دہ ہیں. تو انہوں نے ضرور کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش کی. اب خبریں آ رہی ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ اس جو مڈل ایسٹ میں اپنی خصوصی فوجی دستہ بھیج رہا ہے، تو یہ عملی اقدامات ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. توقع زیادہ ہمیں امریکہ سے نہیں لگانی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے مسلم لیڈرشپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ غزہ میں جو بہتے ہوئے خون کا سلسلہ روکیں گے اور بنجامن نیتن یاہو کے ظالم ہاتھ جو ہے اس کو روکنے کے لیے عملی اقدامات ضرور اٹھائیں گے. رشید صافی صاحب، اس سے پہلے میں ہمایوں صاحب کو شامل کروں کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے، تو اسی کنٹینیوٹی میں ہم بات کر لیتے ہیں. کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ UNSC کے فورم کے اوپر ایک ایسی متفقہ قرارداد منظور کی جاتی جس میں 5 بڑے جن کے پاس ویٹو پار ہے وہ ایک متفقہ رائے عمل اپناتے اور ایک بڑا واضح پیغام ایسے فورم میں ایسے وقت میں جاتا کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اپنی فعالیت آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہے؟ اچھا، تو اس سے قرارداد سے اچھی بات تو یہ ہوتی کہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم اعلان کرتا اور اسرائیل کو غاصب قرار دیتے ہوئے فوری طور پر جنگ بند کرنے کا حکم جاری ہوتا. کوئی ایسی وہاں سے کوئی ایسا حکم جاتا، ایک ایسی بات نکلتی جس کے نتیجے میں اسرائیل مجبور ہو کے غزہ پہ مظالم بند کرتا. اب چونکہ سیکیورٹی کونسل بھی اقوام متحدہ کا ایک فعال حصہ ہے اور اس قسم کے تنازعات کو جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ دیکھتا رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی قراردادیں سامنے آئی ہے، مسلم دنیا کی قراردادیں سامنے آئی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک نے بھی غزہ میں جنگ بندی اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں قراردادیں ساؤتھ افریقہ کا کردار بہت بڑا ہے. جی، ساؤتھ افریقہ کا کردار بڑا قابل تحسین ہے. پرتگال اس میں پیش ہے، برازیل جیسے ممالک جو لاطن امریکہ میں ہے، اس کے علاوہ ارجنٹینا ہو گیا، حتیٰ کینیڈا اور اب انگلینڈ جیسے ممالک اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینی ریاست کو قبول کر رہے ہیں، منظور کر رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے اور اس بات کے امکانات موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی سیشن میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد. مجھے بھی بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے کشمیریوں کے حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے اس حوالے سے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر عالمی افق پر نمایاں ہوا ہے. اس بریک کے بعد بات کریں گے.
ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں OIC کے رابطہ گروپ کی جو کشمیر کے اوپر ہوا, اور اس رابطہ گروپ میں پاکستان, سعودی عرب, ترکی, نائجیریا, آذربائیجان کے نمائندے شریک ہوئے. اس میں جو بھارتی مظالم ہیں, جو ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز انڈیا کر رہا ہے کالے قوانین کے تحت, اور بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد سے جو ہندوستان نے انسانی مظالم ڈھائے ہیں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے حوالے سے, اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, اور اس حوالے سے ہندوستان کا جو مکروہ چہرہ ہے اسے بے نقاب بھی کیا گیا. میں اس میں شنگلہ صاحبہ آپ کو شامل کروں گا. کتنا ضروری ہے ایسے بڑے مواقع کے اوپر کشمیر کا جو معاملہ ہے اسے بیک برنر پہ نہ جانے دینا اور اس کو زندہ رکھنا, دنیا کے افق کے اوپر دنیا کو بتائے رکھنا کہ جہاں فلسطین کا معاملہ ہے آپ اس پہ بات کر رہے ہیں, ڈو ناٹ forget کہ دیر از آلسو اے برننگ ایشو جو کہ بہت بڑی لائبلٹی بن چکا ہے UN کے اوپر کشمیر کا معاملہ. یاسر, بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی اس کو پس پش ڈالا ہی نہیں ہے. اس ایشو کو پاکستان جس فورم کے اوپر بھی گیا ہے, پاکستان نے کشمیریوں کی بات ہمیشہ سے کی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ہے وہ برننگ ایشو جو ہے وہ فلسطین کا بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے, لیکن وہ بھی کشمیر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی آپ نے کشمیر کو بھی دنیا کے سب سے بڑی, مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے انڈیا نے, اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. وہاں پہ بھی لوگوں کو گرفتار کر کے گھروں میں, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ ایشو دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس ایشو کی وجہ سے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا, اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا, تو دنیا بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئی. وہ جنگ چل رہی ہے تو اس کے اوپر بہت احتجاج ہونے شروع ہو گئے, تو اس وجہ سے دنیا مل بیٹھی ہے, سر جوڑ کے بیٹھ گیا. لیکن کشمیر کے ایشو کو بھی ہم کہیں جگہ پہ بھی اگنور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کشمیر کے بارے میں بھی UN نے ہی قرارداد پاس کی ہے نا کہ ان کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں. تو کیوں نہیں وہ ان کو وہ حق دیا جاتا؟ وہاں پہ غاصبانہ قبضہ ہے انڈیا کا, تو اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ اب جو 5 اگست کو 2019 کو جو انہوں نے کی ہوئی یک طرفہ طور پہ جو کارروائی کی ہے, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ وہاں کی جو جغرافی پوزیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے, وہاں پہ جا کے تناسب کو چینج کیا جائے, وہاں پہ لا کے جو ہے وہ ہندو جو ان کو بسا دیا جائے, جو کشمیری ہیں ان کی تعداد کو کم کر دی جائے, اپنی مرضی کی وہاں پہ حکومت لے کے آ جائے. حالانکہ ان کے یہ ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہو رہے, وہاں پہ الیکشن بھی ہو رہے, تو وہ ہار رہے ہیں. ہمایوں صاحب بھی آگے, انہوں نے جوائن کر لیا. ہمایوں صاحب, میں آپ کو شامل کروں. ایک تو ذرا کشمیر کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے ایسے مواقع کے اوپر کشمیر کا معاملہ جو ہے اسے سرفیس پہ رکھنا, اور دوسرا خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرمپ نے بات کی, اسلامی ممالک سے درخواست کی کہ وہ غزہ میں فوجی اور مالی تعاون کریں, آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی روڈ میپ ایسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اندر اسلامی ممالک کو کلیدی کردار ملے گا تاکہ وہ فلسطین کے اندر جو خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کی جو پٹی ہے اس میں کوئی ریکنسٹرکشن کا یا امن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکیں؟ جی تھینک یو یاسر. میرا خیال ہے اگر آپ جو پوری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں کی, اور پھر آج جس ٹاپک کی ہم اوپر گفتگو کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ اس کے اندر جو چینج آنے کی امیدیں یا ہماری خواہشیں یا ہماری دعائیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں پوری ہو رہی, بٹ آن این ادر اسٹریٹجک, ایکڈیمک اور انٹلیکچوئل اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مسئلہ فلسطین ہے, آج جو ہے اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی کی 80ویں جو وہ ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے, یہ جو ان کا اس میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ اجلاس, اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا, فلسطین کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج OIC کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر کے اوپر, اس کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے, تو مسلمانوں کے اگر آپ مختلف جو مسائل اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں اسلاموفوبیا سے ہٹ کے, یہ 2 بہت بڑے دیرینہ مسائل ہیں جن کے اوپر تمام اسلامی ممالک کی جو ہے ایک ہی طرح کی, اگر آپ سمجھیں ان کی پالیسی رہی ہے, اس کو اب وہ ٹریکشن ملنا شروع ہوگی. امریکہ کے صدر کا اس اجلاس میں 6 بڑے اسلامی ممالک کے ساتھ گفتگو کرنا, پاکستان کا OIC کی کانٹیکٹ گروپ کے اوپر جو ہے کشمیر کے معاملے کو اٹھانا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ چیزیں اس طرف نظر آ رہی ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں OIC کے, پاکستان کی اور پاکستان کے جو بڑے دوست ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہو گیا, ترکی ہو گیا, UAE ہو گیا, قطر ہو گیا, ایران ہو گیا, انڈونیشیا ہو گیا, ان کے ساتھ
آپ کو اب ایک یونینمٹی نظر آ رہی ہے جس میں معاملات کو سیریسلی لینا شروع ہو گئے ہیں. صحیح ہے. ابھی آپ بہت سارے لوگ شاید اس کے حق میں نہ ہوں یا گفتگو کریں اور کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ مسلمان ممالک جو کہ آواز رکھتے ہیں، جو ریسورسز رکھتے ہیں، یا جن کا ڈپلومیٹک پولیٹیکل ملٹری کلاؤٹ ہے، ان کا اکٹھا ہو جانا اور اس کے اوپر گفتگو کرنا، پھر امریکی صدر کا اس کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کرنا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کل اس کا حل نکل آئے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں جس میں ان مسائل کے حل کے لیے جو چیزیں بہت عرصہ پہلے تک ہمیں جل ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو اس وقت اگر آپ وہ دیکھیں جو پولیٹیکل سٹیچر ہے یا جو ڈپلومیٹک سٹیچر ہے، وہ پاکستان کا ڈپلومیٹک سٹیچر ہے. جی آپ صحیح. ان کو جو ہے نا اللہ نے ان کو عزت دی اور اس مقام پہ ان کو اس وقت رکھا ہے کہ وہ آج ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ باعث فخر پاکستان ہے کہ اس نے جو ہے نا ان تمام معاملات کو ایک ایسے نہج پہ لے ہیں کہ اب ایس سی او کے اجلاس کے اندر گفتگو ہوتی ہے تو پاکستان کی بات ہوتی ہے، او ایس سی کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی بات ہوتی ہے. ہماری جو ملٹری، ہماری جو سویلین قیادت ہے، ان کا ایک اس مل بیٹھ کے اور ایک ڈائریکشن کے اوپر ڈپلومیٹک پولیٹیکل ملٹری اور اسٹریٹجک لیول پہ گفتگو کرنا، میرا خیال ہے یہ آپ اگر یہ ٹریجیکٹری اللہ کرے، یہ دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے اور امید بھی اور نظر بھی آ رہا ہے کہ جی اگر یہ اسی ڈائریکشن پہ رہے، سارے اکٹھے رہے، تو اگر اسلامی ممالک نے بھی ساتھ دیا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو یہ موجودہ قیادت ہے اس سے اللہ نے کوئی بہت بڑا کام کروانا. یہ دعا بھی ہے، خواہش بھی، اور اگر یہ ہوگا تو یہ ہمارا باعث فخر بھی ہوگا. بہت سارے لوگ شاید اس کے اوپر جو ہے نا تنقید بھی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس کو، نئے سے اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. لیکن ڈائریکشن ہمیں مل چکی ہے. اب آپ اگر کہہ ہم رہے ہیں اس کے پازیٹیو ڈائریکشن ہے اور جاری یقیناً اس رہے. حوالے سے عملی اقدامات ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمیں. یقیناً جہاں پہ باقی دنیا کے مسائل ہیں وہیں پہ موسمیاتی تبدیلی کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ سر اٹھا رہا ہے اور بالخصوص پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس ماحول کو یا ماحولیاتی تبدیلی کو لانے کے اندر، لیکن پاکستان اس سے متاثر بہت زیادہ ہو رہا ہے. پاکستان کے پاس ایک موقع ہے، عالمی موسمیاتی مکالمہ جو ہو رہا ہے اس میں 5 کلیدی شعبے ہیں جس پہ بات کی جائے گی. گرین ہاؤسز گیسوں کے اخراج میں کمی، ماحولیاتی اثرات سے مواقعت اور موسمیاتی مالی امداد اور نقصان دہی، درست معلومات اور ماحولیاتی دیانت، خوراک، توانائی منتقلی کے باہم جڑے مسائل. تو کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اس پہ اپنا ایک کیس بہترین طور پہ پلیٹ کرے کہ ہمیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ اکنامک لاسز ہو رہے ہیں اور ہیومن لاسز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یاسر، یہ جو موضوع ہے نا ماحولیات کا، اس پر پاکستان نے اپنا کیس بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش کیا اور اس کے نتائج کانفرنس کی حد تک بہت اچھے آئے. جیسے فنڈ قائم کیا گیا اور وہ ایک ہوپ تھی ان ممالک کے لیے جہاں ماحولیات ایک بم کی طرح پھٹ رہی ہیں، خطرات پیدا ہو رہے ہیں. یہ جو چیز لیک کرتی ہے وہ یہ کہ وہ ممالک جو اس سلسلے میں جو یعنی ٹاپ کے ممالک ہیں اور جو حصے دار ہیں اس میں گرین ہاؤسز کے اور باقی ماحولیات کو بگاڑنے میں جن کا وہ ہے معاملہ، وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے یا وہ اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے. جیسے ابھی 1-2 دن پہلے ایک عالمی لیڈر نے مذاق اڑایا ہے سارے معاملے کا. تو ایک پہلو یہ ہے. تو یہ جو اب کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ بہترین موقع ہے اور پاکستان انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے ماضی کی طرح پیش کرے گا. ایک چیز جو اور ہے اس کانفرنس کے بعد کی ہے وہ بات کی یہ ہے کہ جہاں وعدے ہو جائیں، دنیا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لے، تو اس کے بعد آپ کو جو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اور جو فائلنگ کرنی ہے وہ فائلنگ یعنی اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعد کے مرحلے میں ہم کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ اگر دونوں پلڑے برابر ہو جائیں تو اس کے زیادہ بہتر نتائج برآمد ہوں گے. ایک بات میں اور کہنی چاہوں گا، اگرچہ یہ آپ فلسطین سے آگے نکل آئیں لیکن میرے خیال میں امپورٹنٹ بات ہے تو کہہ دینی چاہیے. یہ جو کل اجلاس ہوا ہے جس پر آپ نے بات شروع کی اور بہت اچھا جائزہ آپ نے لیا اس کا، اس ملاقات میں جو بہت ساری دیگر باتیں ہوئی ہیں جو میں اب تک پڑھ پایا ہوں اور سن پایا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز نے، اس میں پاکستان کی قیادت بھی شامل ہے، وزیر اعظم شہباز شریف، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور دیگر بھی، انہوں نے جو امریکہ سے کہا یہی ہے
کہ دیکھیے ہر بار جو قرارداد ویٹو ہوئی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہاں ظلم زیادہ ہے. آپ مہربانی کریں اور صورتحال کو دیکھیں, آؤٹ آف دی باکس جائیں. ٹھیک. یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, دنیا کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. رشید صافی صاحب, میں اس میں آپ کو شامل فرمائیے گا کہ ابھی جو حالیہ سیلاب ہوئے کے پی کے بہت زیادہ متاثر ہوا, جی بی, آزاد کشمیر, اگر دیکھا جائے تو پورا ملک ہی بالعموم اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ متاثر ہوا. کس قدر دنیا کو ایک تو ہمیں اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارا ڈیٹا, سارے ویژولز, ساری فوٹیجز دنیا نے آلریڈی دیکھ چکی ہے. جو کمٹمنٹس ماضی میں کی دنیا نے پاکستان کے ساتھ, یعنی بلینز آف ڈالرز کی کمٹمنٹس کی, لیکن وہ کمٹمنٹس آج تک کمٹمنٹس ہی رہی ہیں. ان کو صحیح طور پہ ان ممالک کی جانب سے جو اس کے ذمہ دار بھی ہیں کسی حد تک, ان کی جانب سے ریلیز نہیں کیا گیا. کتنی ذمہ داری ہے اور کتنا سیریسلی لینا چاہیے دنیا کے باقی ممالک کو کہ وہ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا ایک شعر جس کا مطلب تھا کہ یہ آگ صرف ہمارے گھر پہ نہیں لگی بلکہ یہ آگ اگر بڑھی تو پھر آگے تک بھی جائے گی, پورے محلے تک جائے گی. جی, یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے. جی بالکل, بلکہ میں تو اس سے تھوڑا سا آگے سوچ رہا ہوں اور میں تو کہوں گا کہ اگر دنیا کو بچانا ہے تو پاکستان کو سنبھالنا ہوگا. یہ جو آپ نے جس شعر کا حوالہ دیا لگے گی آگ تو آئیں گے کئی زد میں, یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور شاعر نے بھی درست ہی کہا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ حدود کا تعین یہ نہیں کرتا اور نہ ہی لحاظ کرتا ہے. اگر آج پاکستان گلیشیئر پٹنے سے, بادلوں کے پٹنے سے, سیلاب سے, طوفانوں سے, سائیکلون, ٹائفون, سمندر کی سطح بلند ہونے اور اس جیسے بے شمار موسمیاتی تغیرات کا شکار ہے, تو یہ تغیرات اگر دنیا نے اسی طرح پاکستان کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو نہیں سمجھا اور آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی رہی یہ دنیا, تو خدا نہ خواستہ پاکستان کا نقصان تو اسی طرح جاری رہے گا. لیکن یہ نقصانات جو ہے اس خطے سے باہر بھی نکلیں گے, نہ صرف ایشیا. ابھی امریکہ میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا, 150 سے 200 بندہ مارا گیا ہر جگہ. امریکہ سے آپ لاطن امریکہ سے لے کر آپ سمندروں کے حدود ساحلوں سے لے کر جو دنیا کی آخری سرے تک جہاں جہاں پہ انسانیت آباد ہے وہاں پہ مختلف قسم کی قدرتی آفات کا سامنا ہے. تو یہ دنیا کا مشترکہ مسئلہ ہے. اس لیے پاکستان سے تو کیے گئے وعدے وعید تو ہر صورت پورے ہونے چاہیے, لیکن پیش بندی مزید ہونی چاہیے. ایک تو دیکھیں, اب پاکستان کی مثال ہم اس لیے بار بار دیتے ہیں اور پاکستان دنیا کو اس لیے اپنا کیس لے کے جاتا ہے. ایک تو ہے پاکستان زرعی ملک, دوسرا ہم ترقی پذیر ملکوں میں ہماری معیشت بہت کمزور معیشت ہے. ہر سال سیلاب صرف ایک آفت ہے جو ہمایوں صاحب کو اس رپورٹ کا بہت زیادہ علم ہے اور اس رپورٹ کا وہ حوالہ دیتے بھی رہتے ہیں کہ جرمن واچ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کو 10 سے 12 شدید موسمیاتی خطرات کا سامنا ہے. تو اس پہ ایک خطرہ سیلاب کا ہے, صرف ایک خطرہ. ہم پچھلے سیلاب کے نقصانات سے ابھی نہیں نکلے ہیں. پاکستان 9 ارب ڈالر کے خسارے میں جا رہا ہے اور اس دفعہ پھر جو سیلاب نے بنیر سے لے کر کراچی تک جو تباہی پیری ہے یہ کم از کم 30-40 ارب ڈالر کا مزید نقصان پاکستان کا ہو گیا, جو ہمیں جو فوری طور پر جو نقصان ہے. اس کے بعد جو ہماری زراعت کو جو نقصان ہوگا, جو ہمارے جو ابپاشی کے نظام جو درہم برہم ہو گیا ہے, جو ریکنسٹرکشن جو ہماری دوبارہ ہونی ہے, جو ہمارے مواصلات کا جو نظام درہم برہم ہو چکا ہے, اس کی بحالی پہ جو ہمیں اربوں ڈالر چاہیے, اربوں روپے نہیں اربوں ڈالر چاہیے. تو اس لیے جو پاکستان کا مقدمہ ہے اس کو دنیا کو سیریس لینا ہوگا اور یہاں پہ جو ہے چراغ پھر سب کے بجھیں گے. یہ ہوا کسی کی بھی نہیں ہے. یہ جو صرف آفت جو ہم پہ آتی ہے تو یہ کسی اور پہ بھی آ سکتی ہے, خدا نہ کرے کہ آئے. لیکن اگر پاکستان کی مدد نہیں کی گئی اور کوپ کے پلیٹ فارم پہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اگر اس کے پلیٹ فارم پہ پاکستان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوتے تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ دنیا جو ہے
تغیرات کو اور موسمیاتی تبدیلیوں کو سنجیدہ نہیں لے رہی، جس کا نقصان پہلے مرحلے میں پاکستان جیسے ممالک کو ہوگا، لیکن لانگ رن میں یہ تمام دنیا محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ ہمایوں خان صاحب ذرا بتائیے گا، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی ذمہ داریوں کی، وزیر اعظم بڑے ان فورمز کے اوپر بڑے زبردست طریقے کے ساتھ اپنا موقف رکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر فاروق نے بھی بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تیاری ہم نے بھی کرنی ہے، یعنی جو ہمارا کنسٹرکشن پیٹرن ہے، جو ہم نے دیکھا جس طرح کی خاص طور پہ irregularities دیکھی گئیں، جو تیاری ہماری طرف سے ہونی چاہیے، دریاؤں کا راستہ ہم روک لیتے ہیں، ندی نالوں کا راستہ ہم روک لیتے ہیں، پھر بعد میں کلاؤڈ برسٹ کی نظر ہو جاتا ہے سارا کچھ، تو کس حد تک ہمیں بطور نیشن بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں اپنا لائف سٹائل اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو سیریس سمجھ سکیں؟ اگر ہم سیریس نہیں لیں گے تو دنیا بھی نہیں لے گی۔ جی یاسر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مسئلہ پاکستان کا اپنا بھی ہے اور پوری دنیا کا بھی ہے۔ خوشی صاحب نے بھی جس طرح ذکر کیا، ہم پچھلے 20 سالوں میں جو سب سے ولنریبل نیشنز کی جو لسٹ کے اوپر کبھی تیسرے، کبھی چوتھے، کبھی دوسرے، آپ اس وقت ہم پہلے اس لسٹ پہ ہیں، جہاں پہ 20 سے زیادہ کے قریب جو ہے آفات جو ہیں مین میڈ اور جو پھر کلائمیٹ کی وجہ سے وہ آ رہی ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں اور ہوں گے۔ ڈراؤٹس بھی آئیں گے، گرمی کی شدت بھی ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے یہ بارشوں، سیلاب، کلاؤڈ برسٹ اور اس طرح اور بہت ساری زلزلے اس کا ایک وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آبادی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 240 ملین جو لاسٹ سینسس تھا، اور اب شاید کچھ انکنفرم یا انسبسٹانشیٹڈ کچھ رپورٹس ہیں جو کہتی ہیں 250 سے بھی اوپر چلیں گے، پر ہیونگ سیڈ دیٹ 240 ملین بھی 2.5 کی ایک بہت بڑی ریٹ سے اگر آبادی آپ ہر دنیا سال کا اس وقت بڑھیں گے تو پھر الٹیمیٹلی 250 سے تو بڑھنا ہی ہے ہم نے۔ وہ اور شاید بڑھ بھی چکے ہوں، کیونکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے ہائیسٹ جو آپ نے ذکر کیا جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ خطے میں ہمارا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ریسورسز کی کمی ہونی، پانی کے جو ہے اگر پر کیپٹا پانی کا دیکھیں تو اس میں بھی ہم جو ہے واٹر سکیس کنٹریز کے اوپر آ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہمارا جو ہمسایہ ممالک جس کا مقصد ذکر کرتے ہیں وہ پانیوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایز اے ویپن یوز کرنے کی جو ہے وہ، اب میں اس کو بیوقوفی کہوں گا اور بزدلانہ حرکت کہوں گا، لیکن وہ بھی کر رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں جو آپ نے سوال کیا تھا، جی بالکل ہے، ہماری ایڈمنسٹریٹو کوتاہیاں بڑے عرصے سے رہی ہیں۔ پروونشل گورنمنٹس جو تھیں انہوں نے نہیں پانی کے جو چینلز تھے اس کے اندر راستوں کو روکا، بے ہنگم جو ہے وہ ناجائز ٹورزم اور اس کو پروموٹ کرنے میں ایک، لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے رشید صاحب نے جس کا ذکر کیا، ہم کوپ 27 میں اور 28 میں ایک تو پاکستان نے G77 پلس چائنا کے ساتھ جو ہے مل کے ایک ایسا بڑا اقدام کیا جو گلوبل ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن کرتا تھا، وہ تھا لاسز اینڈ ڈیمیج فنڈ کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو گلوبل نارتھ ہے اس نے پچھلے جو 200 سالوں میں ترقی کی ہے اس کا نقصان اب ہمیں ہو رہا ہے، ہم لیس دین 1% جو ہیں وہ کاربن ایمیشن کا حصہ بنتے ہیں، اور ہمارا اگر آپ افیکٹ کریں تو ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا 40 بلین، میرا خیال ہے یہ بڑے محتاط اندازے سے انہوں نے 40 بلین کا 2022 کے زلزلے میں جو ہے نا ہمارا 33 سے 40 بلین کا اس وقت تھا، امیڈیٹ جو ہمیں ریکوری کے لیے 13 سے 14 بلین چاہیے تھی، اور لانگ ٹرم میں ہمیں کچھ 16 بلین وہ پلیجز ہوئے وہ ہمیں ملے نہیں۔ اب 24 سپٹمبر کو یون سیکرٹری جنرل نے جو ایک دوبارہ وہ کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں کوپ 30 کے اوپر جو ہے گفتگو کا وہ بیس ڈاکیومنٹ بنے گا، تو میرا خیال ہے پاکستان اپنی جو ولنریبلٹیز ہیں اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ بتا رہا ہے اور بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، ہم سے اپنی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے غلطیاں کی ہیں اس کا جو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے ریمیڈی کے لیے ہمیں ایک انٹرنیشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم پیس کیپنگ میں دنیا کے سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں، کوپ 27 اور 28 کے اندر اگر ہم سب سے بڑے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کا احسان نہیں ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا، یہ بیسکلی دنیا کے جو اپنا خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا اپنا یہ سلسلہ ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑا۔ سنیلا عمار صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک تو وزیر اعظم کی سائیڈ لائنز کے اوپر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں، مختلف سربراہان مملکت کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیانا جارجیوا کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں جو ابھی IMF کا ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس حوالے سے پاکستان نے آلموسٹ تمام جو پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے کر لیے ہیں۔ کتنی عام ملاقات اس کو سمجھتی ہیں، اور وزیر اعظم کی جو ماضی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں IMF کے سربراہان کے ساتھ، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ
आउट ऑफ द बॉक्स, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की, तो वज़ीर आज़म ने जाकर आउट ऑफ द बॉक्स हमारे लिए सोल्यूशन निकाल के लाए और पाकिस्तान की इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट होने से उन्होंने बचाया है। जी यासर, आपको याद होगा कि PDM-1 के ज़माने के ऊपर हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे होते थे कि उस वक्त जब ये सस्पेंड हो गया था, फिर IMF का प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद वो से उसमें हर्डल्स आ गए थे, तो वो वज़ीर आज़म साहब भी थे जिन्होंने बड़े मुश्किल किस्म के फ़ैसले लिए थे, और वो फैसले लिए थे और उसके बाद हमें ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो था वो पाकिस्तान के साथ 1 साल का हुआ था, और उसमें जो भी पाकिस्तान ने उनके साथ किए थे शराइत कि हम ये काम करेंगे, पाकिस्तान ने सब उसके ऊपर अमल दरामद किया, जिसके बाद हमारी इकॉनमी के अंदर एक स्टेबिलिटी नज़र आई। और उसके बाद अब जाके जो ये IMF का जो है प्रोग्राम मिला है हमें 3 साल का, जिसके अंदर माहौलियात के ऊपर भी उन्होंने हमें कर्ज देना है और पाकिस्तान को वैसे भी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए देना है, क्योंकि पाकिस्तान को जो हदाफ IMF ने दिए हैं वो पाकिस्तान पूरे कर रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी शुरू दिन से ही फोकस यही रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है। उस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान के अंदर टैक्स के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, ट्रेड के जो है एग्रीमेंट वो हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो आगे नहीं, मतलब कि वाज़ेह तब्दीलियां जो हैं वो नजर आना शुरू हो गई हैं और IMF भी इसको मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर एक्नॉलेज करता हुआ नजर आता है। आई हैव टू फाइंड अप जी, शुक्रिया अदा करना है आपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। आज शाम के हवाले से तज्ज़िया तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कैपिटल व्यू से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त।